बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और अब हम हाजिर हुए हैं इस सदी की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो लेके। सदी की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो जो मैं कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो ग्रहण होने जा रहा है 30 अप्रैल को, यानी 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात को जो ग्रहण होने जा रहा है वो इस सदी का सबसे अहम ग्रहण है। ना सिर्फ कि ये सिर्फ एक सोलर इक्लिप्स है या जुज़वी सोलर इक्लिप्स है, बल्कि इसको थर्ड आई इक्लिप्स कहते हैं। थर्ड आई इक्लिप्स जो है ये दोनों सूरतों में असरअंदाज होता है। पॉजिटिव असर हो तो बहुत बेहतरीन असर करता है, आपको बहुत अच्छे नताइज देता है, और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो बहुत ही शदीद मनफी असरात जो हैं वो आपकी तरफ आते हैं। इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है। कुछ राज खुलने के तरफ भी इशारा होता है इसमें। कुछ ऐसे राज होते हैं जो इंसान के, कुछ सियासत के राज होते हैं, कुछ ज़ाती ज़िंदगी के राज होते हैं, फैमिली लाइफ के राज होते हैं, रिलेशनशिप्स के राज होते हैं, बिज़नेस के राज होते हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत से राज खुलते हैं। बहुत से राज खुलने से बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है और बहुत से लोगों को नुकसान भी होता है। अगर इस ग्रहण के ऊपर पर्टिकुलरली बात कर लें तो ये ग्रहण कुछ सितारों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा दबाव भी लेके आता हुआ महसूस हो रहा है। हम बाय इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि इस ग्रहण की टाइमिंग क्या है, फिर हम बात करेंगे कि इस ग्रहण के असरात जनरली क्या होंगे, फिर हम बात करेंगे कि 12 के 12 स्टार्स के पे इसके असरात क्या होंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस ग्रहण से बचने की तदाबीर क्या हैं, इसके मनफी असरात अगर हो जाते हैं तो उनसे बचा कैसे जा सकता है, और फिर हम इसके ऊपर ये भी बात करेंगे कि ये जो ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि जी इसके असरात कुछ नहीं होते या फलां, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। या बल्कि पहले वहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये ग्रहण जो है ये अगर इतना ही कोई आम होता तो सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के मौके के ऊपर नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ या नमाज आयात का हुक्म न फरमाते, और ये मत कहते कि जितनी देर ये ग्रहण लगा रहे उतनी देर अल्लाह की कुर्बत का एहसास पैदा करो, उतनी देर अल्लाह की इबादत में खड़े रहो, उतनी देर अपने आप को नूर से नूरी रखो। बेसिकली ये जो ग्रहण होता है आप समझ लें कि कायनात के एनर्जी पैटर्न्स में फ्लक्चुएशंस का जो है वो नाम है। या ये जो इक्लिप्स है इसके बारे में अगर ये कहें कि इक्लिप्स इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, द चेंजेस विल रीच अस, विल हैपन ऑन दिस अर्थ, विल अकर ऑन दिस अर्थ, या दूसरे लफ्जों में चेंजेस विल विजिट अस। दिस इज बेसिकली द सिग्नल। यानी ये जो ग्रहण होते हैं ये कायनात में होने वाली तब्दीलियों के इशारे होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं, ये साइन बोर्ड्स होते हैं जिसको देख के आप अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने काम को, अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। यकीनन जब आप किसी बड़ी शाहराह के ऊपर सफ़र कर रहे हों तो वहाँ पे आ जाता है इंटरचेंज, इस तरफ अगर आपने इस शहर पे जाना है तो ये इंटरचेंज है, आप क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद एक लंबा चक्कर काट के फिर आपको उस तरफ आना पड़ता है, यानी आपकी फटीग ज़्यादा हो जाती है। इसका ये मतलब है कि अगर तो ग्रहण के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके मुताबिक अमल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली कुछ मुश्किलात हल हो जाए। करना सिर्फ और सिर्फ खुदाए वाहिद ने है, हमने कुछ नहीं करना। वी आर जस्ट साइन बोर्ड्स। मैं बार बार एक बात करता हूँ, हमारा काम बताना है, मनाना नहीं है। तो ये ग्रहण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये होगा 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात को। पाकिस्तान यानी +5 GMT, +5 GMT के ऊपर इसका जो टाइम होगा वो होगा 11:45 PM, यानी 30 अप्रैल की रात 12 बजे से 15 मिनट पहले 11:45 पे ये शुरू होगा। पीक और मैक्सिमम होगा ये 1:41 के ऊपर, यानी 1 मई की रात को ये 1:41 के ऊपर पीक पे होगा और 3:47
37 منٹ پہ یہ ختم ہو جائے گا. یعنی 3 گھنٹے اور 52 منٹ کا یہ جو ہے وہ گرہن کا ٹائم ہے. یہ جو گرہن کا ٹائم ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طرف رمضان کی تاک رات ہوگی, اللہ کے نور کی برسات ہوگی, دوسری طرف یہ گرہن ہوگا, اور تیسرا امپیکٹ یہ ہے کہ مہینہ بھی بدل رہا ہوگا. تو جب یہ مہینہ بدل رہا ہوگا اور چیزیں جو ہیں وہ اپنی چینج کی طرف آ رہی ہوں گی اور یونیورس اشارہ کاری ہوگی اس ایک بڑی چینج کا, اس بڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک سپارک کا, ایک انرجی پیٹرن میں رفٹ کا, تو اس کی اہمیت کیا ہوگی, اس کا تھرسٹ کیا ہوگا. وقت یہ جو گرہن ہوتا ہے یہ بیسیکلی اللہ کی یاد میں مصروف ہونے کا وقت ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے نور کو محسوس کرنے کا وقت ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرنے کا وقت. جیسے کبھی جن لوگوں نے کچھ جانور یا خاص طور پہ چوزے پالے ہوتے ہیں تو کوئی پٹاخہ چلتا ہے, کوئی چیل وغیرہ آتی ہے تو وہ سارے چوزے بھاگ کے مرغی کے نیچے چھپ جاتے ہیں. تو انسان کی جائے پناہ اللہ ہے, مخلوق کی جائے پناہ خالق ہے, خالق کا احساس عبادت ہے, اس خالق کے سامنے سرنڈر کرنا عین عبادت ہے. ہر وقت ہر دم اللہ کی یاد میں رہنا, ہر وقت ہر دم خوف خدا میں رہنا عین عبادت. اس عبادت کو سمجھیں. اب پہلی بات ہم نے بتا دی کہ جی گرہن کے جنرل امپیکٹ کیا ہوں گے, گرہن کب لگتا ہے. اب جتنے لوگ جو ہیں وہ +5 سے جتنے اس طرف ہیں جو ہے وہ مطلب اپنے ملکوں کے حساب سے اپنا ٹائم دیکھ لیں, اسی کے مطابق پریکاشنز کر لیں. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی یہ گرہن جہاں میں نے کہا کہ اچھا بہت اچھا ہوگا, تو یہ جن سٹارز کے لیے بہت اچھا ہوگا ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں. 3 سٹار ایسے ہیں جن کے لیے یہ گرہن نیگیٹو کی بجائے بہت زیادہ پازیٹیو اثرات لے کے آ رہا ہے. سب سے پہلا ہے کینسر. کینسر اس گرہن کے یعنی گرہن کے اثرات ہوتے ہیں 15 دن پہلے اور 15 دن بعد. یعنی 30 اپریل کو اگر یہ گرہن لگ رہا ہے تو 15 اپریل سے لے کے اور 14 مئی تک کے اثرات ہیں. 15 دن پہلے 15 دن بعد اس کے اثرات ہوں گے. اس دوران میں کینسیرینز کی عزت میں وقار میں اضافہ ہوگا, ان کی سوسائٹی میں ان کا وقار ان کی عزت بڑھے گی, کاروباری کامیابیاں ملیں گی, نئے بزنس وینچرز کامیاب ہوں گے. سب سے بڑی بات پریکٹیکلٹی اور روحانیت میں اضافہ ہوگا. پریکٹیکلٹی, ورکنگ کیپیسٹیز, کام کرنے کو دل کرے گا, اپنے کام کی طرف دھیان کرنے کو دل کرے گا. نوکری پیشہ افراد بڑا اچھا کام کر سکیں گے. وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا دھیان اپنے آفس سے یا اپنی چیزوں سے ہٹ گیا ہے, ان کا دوبارہ دھیان اپنے کام کی طرف ہوگا. بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر بڑے اوپن لفظوں میں کہتے ہیں کہ پیسہ کمانے کی دھن لگے گی اب, اور پیسہ کمایا جائے گا. اس کے بعد اس کا جو اثر ہوگا وہ فوری طور پہ تو چلو جو ہوگا, لیکن آنے والے وقت میں اس پریکٹیکلٹی کی وجہ سے کیے گئے کام, ان کیے گئے فیصلے آنے والے وقت میں بڑی اہم چیزوں کے پیش خیمہ ثابت ہوں گے. دوسرا سٹار جس کے لیے یہ گرہن بڑا خوبصورت, بڑا اچھا, بڑا معاون, بڑا مددگار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کے بھی بزنس میں نوکریوں میں اضافے ہو رہے ہیں, خاص طور پہ بیرون ملک جابز میں اضافے ہو رہے ہیں. بڑی بڑی بزنس ڈیلز کا سٹارٹ یہاں ہونے جا رہا ہے. محبت کے معاملات میں جو ہے وہ چیزیں بہت بہتری کی طرف آ رہی ہیں. روحانیت کا اثر ان میں بہت بڑھ رہا ہے. سورج گرہن خاص طور کے اوپر ان کے آنے والے وقت کے لیے, آنے والے بزنس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور جو تیسرا سٹار جس کے لیے یہ گرہن بڑا اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے ٹورس. ٹورس کے لیے
اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گڈ بینیفٹس کا ٹائم ہے، پازیٹیو بینیفٹس کا ٹائم. کوئی بھی کام آپ نے جو پہلے کیا ہوا تھا، کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے تھے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کی رقم پھنسی ہوئی تھی، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کے ایموشنل کوئی پرابلم تھی، وہ سارے کے سارے حل ہونے کے چانسز ہیں. گڈ گینز جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے لیے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گڈ لک جو ہے وہ ان کے لیے بہت سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی ان کے ڈوبتے ڈوبتے کام بالکل کھڑے ہو جائیں گے. انویسٹمنٹ کے لیے بڑا بہترین وقت ہے. نئے کاروبار، نئے وینچرز، نئی چیزیں، نئے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. کاروبار کی سپیڈ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ ان کے فیملی افیئرز، لو افیئرز، کامیابی، رشتے کامیابی، گھریلو ناچاکیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. طلاق کی شرح کم ہو گئی ہے، دباؤ بڑا زبردست ہو گیا ہے. ورکنگ کیپیسٹی، اور خاص طور پہ اس وقت جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، تھرڈ آئی، یہ جو تھرڈ آئی ایکلپس ہوتا ہے، یہ تھرڈ آئی ایکلپس آپ کی اسپرچویلٹی کو انہینس بھی کرتا ہے اور ڈی انہینس بھی کرتا ہے. انہینس اس سینس میں کرتا ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ مکمل کروا دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو بالکل ٹوٹلی نیگیٹو ہوں اور وہ بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ دوسرے راستے کے اوپر ہوں، تو یہ پھر اللہ کی دوری کا باعث بھی بن جاتا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تباہی کے راستے پہ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے ہدایت کے کامیابی کے راستے پہ کھڑے ہونا ہے. یہ گرہن دونوں راستوں میں آسانیاں پیدا کرے گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے. اب ذرا یہ تو ہم نے بات کر لی ان 3 سٹارز کی کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ اثر جو ہے یہ کر رہا ہے. اب ذرا کچھ جرنل باتیں کر لیں، اس کے بعد پھر باقی کے جتنے سٹارز ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن دیتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو گرہن ہے نا، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا دباؤ کا باعث بنے، کیونکہ اس گرہن سے باقی جتنے سٹارز ہیں ان میں منفی رجحانات بڑھیں گے، لسٹ کی پیک بھی بڑھے گی، ریلیشن شپس دباؤ. حالانکہ رمضان کا مقدس بابرکت مہینہ ہے، لیکن منفی خیالات بڑھیں گے. اس وقت روح اور جسم کی جنگ بڑھے گی. اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور ایک اور بڑی اہم چیز خاص طور پہ کیونکہ اس گرہن کے ٹھیک جو ہے وہ 15 دن بعد، 14 دن بعد، یعنی جب اس کے اثرات فیڈ آؤٹ ہو رہے ہوں گے تو ایک اور گرہن لیونر امپیکٹ جو ہے وہ چاند گرہن آ رہا ہوگا. جب وہ چاند گرہن آ رہا ہوگا اس کے اور اس کے امپیکٹ بڑے زبردست ہوں گے. اب ایک اور چیز، اپنی زندگی میں تھوڑا سا پیچھے جھانکیے، اپنے پاسٹ میں نظر کیجئے اور دیکھیے کہ 2012 سے 2014 کے درمیان آپ کی زندگی میں کیا چینجز آئی تھی، کیا منفی آئی تھی اور کیا مثبت آئی تھی، کیا اچھا ہوا تھا اور کیا برا ہوا تھا 2012 اور 2014 کے درمیان. کیونکہ یہ جو گرہن ہے، یہ سورج اور چاند کے گرہن کی یہ جو ایک سیریز اب ہونے جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ ایگزیکٹلی 2012 اور 2014 کے درمیان ہونے والے جو گرہن تھے اس کے تقریباً برابر ہوتے ہوئے جو ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. یعنی 2012 سے 2014 کے درمیان لوگوں کے اوپر جو اثرات ہوئے تھے اب بھی تقریباً ویسے ہی ہوئے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اب آ جاتے ہیں جی باقی جو سٹارز ہیں، یعنی باقی کے 9 سٹارز، 3 سٹارز ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. اب باقی کے سٹارز ہم بائے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے اوپر گرہن کے اثرات کیا ہوں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز میں اس سولر ایکلپس جو ہے اور یہ جو تھرڈ آئی سولر ایکلپس ہے، اس کے اثرات سب سے زیادہ صحت کے حوالے سے ہو رہے ہیں. صحت کے بارے میں بہت محتاط رہیں. ایریز کو اگر آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، ایریز کو مسوڑوں سے، دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، بہت احتیاط کیجیے گا. درد بھی بڑھ سکتی ہے، آنکھوں میں کھچاؤ، دباؤ، تناؤ یا کوئی آنکھوں کی بیماریاں تو بڑھ سکتی ہیں. اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے. یہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ انرجی پیٹرنز کے مد نظر بتا رہے ہوتے ہیں. انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی انرجی کو جو ہے وہ ایوالو کر رہے ہوتے ہیں، خاص قسم کی انرجی
آپ کے ارد گرد ہوتی ہے پوری کائنات۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ذرے میں کائنات کا راز ہے، یعنی ایٹم کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اسی طرح گردش کرتے ہیں جیسے سولر سسٹم میں مختلف سیارے سورج کے گرد، یا مختلف ملکی ویز، گلیکسیز، جس طرح یہ سسٹم ہے اسی طرح۔ تو اب یہ جو انرجی پیٹرنز ہیں یہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ آپ کی ذاتی انرجی سے انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور پھر نئی چیزیں، نئی ہیپننگز بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سوچنے کا ڈھنگ بدلے گا، خرچہ بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں، بہت احتیاط کیجیے گا۔ اور خاص طور کے اوپر ایریز کے لوگ قرضہ لینے اور قرضہ دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس ایک مہینے کے اندر، یعنی 15 دن پہلے 15 دن بعد دیے گئے تمام قرضے پھنس جائیں گے اور لیے گئے پیسے واپس ہونے کی صورت میں مشکلات آئیں گی۔ بہت اہم۔ جیمنائی کے اوپر بھی تقریباً ان کے ویسے ہی اثرات ہیں، ہیلتھ کے اثرات ہیں بہت زیادہ۔ ہیلتھ کا خاص طور پہ دھیان رکھیں، امیونٹی ڈاؤن ہو سکتی ہے، کوئی دباؤ آ سکتا ہے، خاص طور کے اوپر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام، معدہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کی انزائمز کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جن کو کسی بھی حوالے سے السر سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، جو ہے وہ آپ کا پیپٹک السر ہو سکتا ہے، سیپٹک السر ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا السر، اس سے بہت احتیاط کیجیے گا، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ ڈائٹ کے طور کے اوپر اگر آپ کو کہوں تو دودھ کا استعمال اس گرہن کے ایک مہینے میں ذرا تھوڑا سا بڑھا دیں۔ اس کے علاوہ کمر کے نچلے حصے میں درد ہو سکتی ہے، شیٹکا وغیرہ کی پین ہو سکتی ہے، ڈپریشن، گھبراہٹ، سٹریس، چیزیں رکھ کے بھول جانا، اینگزائٹی یہ ہو سکتی ہے۔ پینک نہیں ہونا، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا، اپنے آپ کو مالک کے نزدیک رکھنا ہے، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات صرف اتنی ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے مالک کا احساس پیدا کریں، اس کے جو ہے وہ رحم اور کرم کے نیچے چھپ جائیں۔ یہ دنیا کی دھوپ، یہ دنیا کی نیگیٹیوٹی آپ کو کچھ نہیں کر سکے گی۔ محبت کے معاملات میں شدید ترین احتیاط کی ضرورت ہے جی جیمنائز کو۔ محبت کے معاملات میں وفاداریاں ختم ہو سکتی ہیں، محبت کے معاملات میں محبت کا ٹلٹ آپ سے ہٹ کے کسی اور طرف ہو سکتا ہے، محبت میں ٹرائنگولر سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرض لینے اور دینے سے بھی گریز کرنے، اس میں بھی وہی پرابلم ہوگی، لیکن اس کے لیے بڑا اچھا ٹائم جو بنے گا وہ امیگریشن کے حوالے سے۔ وہ لوگ جو فورن سیٹلمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، فورن سیٹلمنٹ کے لیے پلان کریں، امیگریشنز کے لیے پلان کریں، جیمنائز ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ یہ گرہن یہ جہاں پہ ان کے لیے کوئی دباؤ لے کے آ رہا ہے وہاں ان کے لیے اچھائی بھی بہت زبردست لے آ رہا ہے۔ اگلا سٹار، کیونکہ کینسر کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، تو اگلا سٹار ہے لیو۔ لیو میں بھی سملر اثرات ہیں تقریباً ہیلتھ کی خرابی، سوچیں، دباؤ، فکر مندی، خاص طور پہ آنکھیں، لوور بیک پین، گھٹنوں کا درد، ہڈیوں کا یا جوڑوں کا درد اگر کوئی ہے تو اسے احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ معدہ، سٹمک، ڈائجسٹو سسٹم، یہ جو ہے یہ بننے کے چانسز ہیں۔ اور طبیعت میں تھوڑی سی حساسیت، سینسٹیوٹی، یعنی بعض اوقات انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل میں آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کی ہونا ہے، پتہ نہیں کی ہونا ہے۔ تو یہ جو پتہ نہیں کی ہونا والی سین ہے نا، اس سے ذرا اوائڈ کر لیں، یہ زیادہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ سینسٹیو ہونے سے گریز کر لیجئے، اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ آپ کو کبھی پہلے بھی اس نے تنہا نہیں چھوڑا تو اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ قریبی رشتے تھوڑا سا دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں محبت کے حوالے سے، فیملی افیئرز میں تھوڑا سا تناؤ آ سکتا ہے، سبلنگز میں، بہن بھائیوں میں کوئی کھچاؤ تناؤ آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہوگی، لیکن تھوڑی سی وہ ترشی ہلکی سی آ سکتی ہے، تو اس کو جواب دینے کی کوشش مت کریں۔ محبت کے معاملات میں بدنامی کا اینگل بھی بنا ہوا بڑا واضح نظر آ رہا ہے،
تو محبت کے معاملات میں بدنامی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان غلط راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یا چلا جاتا ہے، یا کوئی ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جو انسان اپنے جو ہے وہ اپنی فیملی سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کر سکتا، پھر پرابلم ہوتی ہے۔ تو ایسے راز کھل بھی سکتے ہیں، ایسے راز محبت کے معاملات میں بدنامی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کے سولر اکلپس کی وجہ سے آپ کا سوشل سرکل بھی جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے، تو احتیاط کیجیے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مرد اور خواتین کے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے رشتے اچھے آ سکتے ہیں۔ یعنی اگر محبت پازیٹیو ہو تو کامیابی ضرور دے گی، لیکن اگر محبت منفی ہو تو بدنامی بھی ضرور دے گی۔ اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی کے معاملات جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پیسہ تو بہت آئے گا، لیکن اخراجات کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے اخراجات کے اوپر ذرا دھیان رکھیں اور بس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اب آ جاتے ہیں جی ورگوں کی طرف، تو ان کا بھی خرچہ بڑا بڑھ رہا ہے۔ پیسے تو ان کو آ جائیں گے، پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، اب خرچہ بہت بڑھ رہا ہے، اور خاص طور کے اوپر محبت میں کیے جانے والا خرچہ ضائع ہونے کے چانسز ہیں۔ محبت میں کیے جانے والا خرچہ اسی وقت ضائع ہو جاتا ہے جب آپ کی محبت جو ہے وہ کہیں اور، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سائیاں کتے تھے ودائیاں کتے، تو پھر جب وہ ودائیاں ہو جاتی ہیں نا تو پھر پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محبت میں کم سے کم خرچہ کرنے کی کوشش کریں۔ بریک اپس کے بڑے واضح اشارے ہیں، اور محبت میں ناکامی کے بڑے واضح آثار ہیں۔ منفی محبت کامیابی کی طرف تو نہیں جائے گی، خاص طور پہ اس گرہن کے دنوں میں تو بالکل بھی نہیں جائے گی۔ ہاں، لو میرجز، پاکیزہ محبت، مثبت محبت، لو میرجز کے چانسز ہیں، لیکن رکاوٹیں آئیں گی، لیکن پھر بھی ہو جائے گی۔ فیملی کے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں، یعنی آپ کے جو لیگل افیئرز ہیں، کہیں طلاق کا کوئی مسئلہ ہے، کہیں کوئی کیس ہے خلا کا، کہیں کوئی فیملی کے معاملات الجھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے اس میں بہت بہتری ملے گی۔ طلاق کی شرح کم ہو گئی ہے، اور ایک ون لائنر، اس پورے ذائچے کو دیکھتے ہوئے اپنے رشتوں کی اگر آپ عزت کریں گے نا تو پھر آپ کی عزت کے اوپر بھی حرف نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ اپنے رشتوں کی عزت نہیں نہ کریں گے تو یہ گرہن بڑا ظالم ہونے جا رہا ہے، یہ پھر لحاظ نہیں کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی ذرا لبرا کی طرف۔ تو لبرا کا تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک میزان ہے ان کا نشان، تو ان کو اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بیلنس کرنا پڑے گا، اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی جو ہے وہ سیلریز کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، لیکن کامیابی بھی اللہ کی طرف سے بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ وقت جو ہے وہ محنت کا وقت ہے، اس میں کچھ کام کرنے کا وقت ہے۔ کاروباری معاملات میں اشد ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ دیانتداری کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنا کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا صلہ بھی بہت اچھا دے گا۔ خاص طور پہ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس میں ان کو جو کیے جانے والے ان کے اچھے پریکٹیکل کام ہیں، ان کا سمر جو ہے وہ ان کو اپنی نوکری میں پروموشن کی شکل میں بھی آنے والے وقت میں مل سکتا ہے، سیلری گینز مل سکتے ہیں، بونسز مل سکتے ہیں، ان کو کوئی اچھا پیکیج مل سکتا ہے۔ سو اپنے آپ کو پروفیشنلی آنیسٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ صحت کے حوالوں سے امیونٹی جو ہے اس کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے کوئی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے یا کسی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا وہ آپ کی امیونٹی کے کم ہونے سے۔ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں، اپنی امیونٹی کو ٹھیک رکھیں۔ باقی مذہبی سفر جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے لیے جو ان کے پازیٹیو ترین اثرات ہیں کہ کسی نہ کسی روحانی شخصیت سے یا کسی نہ کسی روحانی مقام پہ جانے سے، یا کسی کوئی مذہب کے کسی عمرہ یا زیارات وغیرہ میں اگر آپ ان دنوں میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اتنی زیادہ باعث برکت ثابت ہوگا کہ آپ کی سوچ، آپ کی زندگی کا دھارا بدل جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی ذرا ان کا جو اسکارپینس، ان کے بارے میں۔ تو ان کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے تو کیا بات ہے، بڑا ہی بہترین وقت ہے۔ خاص طور پہ کاروباری حضرات جو ہیں ان کو اس کے بڑے اچھے ثمرات ملیں گے۔ ایک چیز بہت اہم ہے، اس میں دغا بازی کے چانسز بھی بہت ہیں۔ کامیابی تو ضرور ہے، لیکن دغا بازی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ ذرا اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ذرا تھوڑا سا چیزوں کو لائٹ لینا شروع کر دیا اپنے کاروبار کو۔ کوئی ایک کاغذ بھی
बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे सिग्नेचर मत कीजिएगा, नुकसान करेगा। कारोबारी डील करते हुए बहुत एहतियात से पेपर वर्क करें, लेकिन इसके बावजूद कारोबारी मामलात बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद आपके ऊपर चीजें बहुत अच्छी हैं। इस वक्त जज्बातियत, जल्दबाजी वो नुकसान देगी। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनरशिप आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको लगता है कि आपको बिजनेस से उतने ज्यादा फायदे नहीं है, आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, पार्टनरशिप तोड़ देनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर नुकसान होगा। मिल बैठ के फैसले करें, बहुत अच्छा वक्त है। रूहानियत के हवाले से बहुत अच्छा वक्त है, पकीज़गी के हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। और ख़ास तौर पे वो स्कॉर्पियंस जो सियासत में हैं, उनके लिए ये वक्त काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव होने जा रहा है। इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर होंगे। अब आ जाते हैं जी इनके लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉनियंस जो हैं उनके लिए भी बड़ा पॉजिटिव वक्त है। कैप्रिकॉनियंस के लिए माली फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त जो मुश्किलात इनको सबसे ज़्यादा हो रही हैं वो इनको औलाद से रिलेटेड मसाइल हैं। अब औलाद से रिलेटेड दो मसले हो सकते हैं। एक वो लोग जो औलाद के लिए कोशिश करते हैं और उनके लिए औलाद नहीं हो रही, या वो जो लोग जो है वो औलाद अल्लाह से मांगते हैं और उनको कोई औलाद के मसाइल दरपेश हैं, तो इस वक्त वो मसाइल बढ़ सकते हैं। रिप्रोडक्टरी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। कोई अगर जो है वो प्रेगनेंसी है, वैसे हम प्रेगनेंसी के हवाले से ख़ास तौर पे एक वीडियो अलहदा भी करेंगे, लेकिन इस ग्रहण में अगर कोई कैप्रिकॉनियंस है और वो प्रेग्नेंट है, उनको शदीद तरीन एहतियात करने की ज़रूरत है, उनको अपने आप को बहुत महफूज करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर वीडियो अलहदा से भी हम ज़रूर करेंगे। दूसरा है कि आपकी अगर औलाद मौजूद है तो ऐसी सूरत में औलाद के किसी गलत सोसाइटी में पढ़ने के, किसी सेटबैक के, किसी कोई बुरी खबर औलाद की तरफ से आ सकती है। इसलिए अगर आप कैप्रिकॉनियंस हैं तो आपको अपनी औलाद के ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा, और अगर आपकी औलाद कैप्रिकॉनियंस है तो भी आपको उन बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा। कोई गलत फैसला ना कर लें, कहीं किसी गलत सोसाइटी में ना चले जाएं, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। फ़वाइद की मैंने बात की थी तो एक और कंजक्शन मुझे नज़र आ गई। माली फ़वाइद तो इनको हो रहे हैं, लेकिन मनफी रास्तों से दौलत मिलने के चांसेस हैं। मनफी रास्तों से कमाई हुई दौलत मनफी रास्तों से ज़ाया भी हो जाती है। सो कोशिश करें कि हलाल रिज़्क़ कमाएं और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हों। लेकिन इस वक्त ऐसा रिज़्क़ भी आ सकता है जो आपके लिए फौरी को ज़्यादा हलाल ना हो, एहतियात कीजिएगा। अब आ जाते हैं जी एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियंस के लिए जो है इस वक्त अगर ये कहा जाए कि ये एक आने वाले 30 दिन यानी 15 दिन ग्रहण से पहले, 15 दिन ग्रहण के बाद चेंजेस का टाइम है। हैपनिंग्स अप्स एंड डाउन, या तख्त उल्ट जाएंगे या तख्त मिल जाएंगे। कुछ लोग तख्त से उतारे जाएंगे, कुछ लोग तख्त पे बिठाए जाएंगे। इंतहाई एहतियात की जरूरत। इखराजात भी बढ़ेंगे। सियासत के हवाले से जो लोग एक्वेरियस हैं उनके लिए बहुत उतार चढ़ाव का टाइम है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, उसमें कामयाबी है। बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिस्क लेने से गुरेज कर लें, ये वक्त अच्छा नहीं है। बीमारियों के हवाले से भी बात कर लें तो सिवाय वो लोग जिनको दिल की तकलीफ पहले से मौजूद है, इसके अलावा बाकी सारे लोग जो हैं वो बेफिक्र हो जाएं, उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को दिल की तकलीफ है ना, उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। उनको अपने डॉक्टर से भी रजू करना है, उनको अपनी दवाई भी टाइम पे लेनी है, उनको अगर कोई टेस्ट ड्यू हैं तो वो लाजमी करवाने हैं। ये ख़ास तौर पे दिल की अमराज के जो लोग हैं उनको एहतियात के लिए शदीद तरीन वक्त है। बाकी किसी बीमारी में कोई इतना बड़ा मसला नहीं। रिश्ते तय करने के हवाले से भी बड़ा अच्छा वक्त है। रिश्ते बड़े अच्छे जो है वो तय हो सकते हैं। इस वक्त में किए गए रिश्ते कामयाबी की ज़मानत ज़रूर होंगे। अब आ जाते हैं जी आखिरी स्टार पाइसेस के लिए ज़्यादा असरात जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ असरात नेगेटिव हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी। पाइसेस के लिए ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त है और मुकम्मल तौर पे पूरी होने का वक्त है। बहुत जल्द दौलत की फरमानी हो सकती है, लेकिन ये दौलत मनफी रास्तों से भी आएगी। ये दौलत उन रास्तों से भी आएगी जो जायज़ नहीं है।
اس دولت سے گریز کیجیے، یہ دولت نقصان دے گی، یہ آپ کو نقصان دے گی۔ غلط سوسائٹی، بری صحبت، اس قسم کی چیزوں کے اشارے ہیں، یہ دولت آپ کو اس طرف لے جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی نیگیٹو وے سے دولت ملتی ہے اس ٹائم میں، ویسے تو ہر دور میں جب آپ کو منفی دولت ملتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ نقصان ہی دیتی ہے، لیکن اس ٹائم میں بہت زیادہ نقصان دے گی، بہت احتیاط کیجیے گا، اور جو میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں اس کو زیادہ سمجھیے گا کہ یہ سیریس میٹر ہے۔ پراپرٹیز کے ایشو بہت بہتر ہو جائیں گے، نئی گاڑی، نیا گھر، نئی چیزیں، انوویشنز، گھر کی آرائش و زیبائش، اس کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اوور آل روحانیت بہت بوسٹ ہو رہی ہے، اللہ کی قربت کا احساس بہت تیزی سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منفی چیزیں بہت نقصان دہ، منفی محبت خاص طور کے اوپر ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رشتے طے کرنے کے لیے بھی کوئی بڑا اچھا وقت نہیں ہے، ارینج میرجز ہوں یا لو میرجز ہوں، رشتے طے کرنے سے گریز کر لیں۔ صحت کے معاملات میں بھی اہم ترین چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے اوپر دباؤ، سوچیں، منفی سوچوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ڈپریشن بھی آ جاتا ہے۔ میدا اور سکن سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جن کو سکن سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، وہ بڑھنے کے بہت چانسز ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ اوور آل چیزیں بہت بہتر ہیں۔ آپ ذرا ایک جرنل اوور ویو پھر ایک دے دیتے کہ اس سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ تو گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز آیات، نماز کسوف یا نماز خسوف، یہ تینوں ناموں سے یہ نماز منسوب ہے، چاند گرہن کی علیحدہ ہے، سورج گرہن کی علیحدہ، وہ جو ہے وہ پڑھنی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، کوشش کریں کہ چونکہ پاکستان میں یہ رات کو گرہن لگے گا، تو گرہن لگنے سے پہلے وضو کر لیں یا غسل کر لیں، پاکیزگی کی حالت میں رہیں، اور جب گرہن کا ٹائم گزرے تو صبح اٹھ کے پھر دوبارہ یا وضو کر لیں یا غسل کر لیں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ دوسرا، سورہ شمس، سورہ البروج اور سورہ القدر، اس کا جو ہے وہ ورد زیادہ رکھیے۔ اس کے علاوہ درود پاک کا ورد بہت زیادہ رکھیے، خاص طور کے اوپر درود ابراہیمی جو ہے اس کا ورد رکھیے، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ عبادات وغیرہ کا اہتمام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ روزہ ویسے بھی چونکہ تاخیرات ہے، رمضان چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اگر روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ یہ گرہن یعنی کہ 1 مئی کا روزہ ذرا رکھ لیں، آپ کے اندر پاکیزگی بڑھ جائے گی، اگر آپ کے اوپر منفی اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کرنا صرف اللہ نے ہے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ کی قربت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ دوسرا، کوشش یہ کریں کہ یہ جب یہ جو ہے نا 30 اپریل سے لے کے اور 1 مئی تک کا یہ جو درمیانی رات ہے، اس میں اپنے گھر کی لائٹیں مکمل طور پہ بند نہ کریں، کوئی ایک آدھ لائٹ ضرور جلتی رہنے دیں۔ اس رات میں خاص طور پہ یہ جو گرہن کا ٹائم ہے، اس گرہن کے ٹائم میں اپنے گھر میں مکمل اندھیرا مت کریں، کوئی ایک آدھ لائٹ ضرور جلتی رہنے دیں۔ باقی صرف روحانیت ہی ہے، باقی وہی ہے درود پاک اور رسالت میں آپ سے محبت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو مین 2-3 چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور ون لائنر یہ ہے کہ اللہ کی قربت کا احساس اگر آپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس بات میں یقین دلا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے قریب ہے، تو پھر آپ کو کسی چیز کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ اگر اللہ کے ہونے کا یقین آپ کو ہے تو پھر آپ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کی محبت کا احساس رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ تو جو سورج کے نزدیک ہوں وہ اندھیروں میں نہیں ڈوبتے، تو اگر سورج کے نزدیک ہونے والے لوگ اندھیروں میں نہیں ڈوبتے تو اللہ کے نزدیک ہونے والے لوگ کیسے ان گرہن کے اندھیروں میں ڈوب سکتے ہیں؟ اس لائن کے اوپر جو ہے وہ پوری ویڈیو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے اللہ کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں اللہ سے دور ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی،
तभी जान छूटेगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।